अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरी चैनल अरीशा नावल्स पे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एपिसोड नंबर 84। प्रैंक हो गया ना, कल भी 84 आज भी 84। कल ना गलती से मैंने नंबर गलत लिख दिया था। वैसे मैंने पहले ही बता दिया था कि मुझे कंफर्म नहीं है कि 84 है कि 83 है। रोज़ देते हैं तो गड़बड़ हो जाती है यार, क्या करूँ। मैं भी तो यार भूल सकती हूँ ना। कोई बात नहीं, आज इस प्रैंक को कबूल करो और आज हम फिर से 84 एपिसोड रीड करेंगे। तो एपिसोड से पहले जल्दी से ज़रा लाइक करें एपिसोड को और फिर वीडियो को लाइक करें और फिर वीडियो को लाइक करने के बाद कमेंट करें। कल तो आप लोगों के कमेंट्स देख कर अल्लाह, मैं इतनी खुश हो गई यार। मेरे यूट्यूब के रीडर्स भी एक्टिव हो गए, इतने ज़्यादा कमेंट्स किए हैं कल आप लोगों ने। खैर देखते हैं कि आपका कल वाला तुक्का कितना सच साबित होता है। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड। दस्ते धारम किस नंबर 84 तहरीर अरीशा। वो हैरानगी से दरवाजे पे खड़े शख्स को देख रही थी, जहाँ खड़ा शख्स कभी इस डॉक्टर के हाथ में मौजूद इंजेक्शन देखता और कभी समरा को इसके बदन पर मौजूद कॉटन का सफ़ेद सूट इसे किसी रियासत का शहज़ादा बना रहा था। डर तो इतने दिनों के बाद इसे देखती ही रह गई। इसे यकीन नहीं आ रहा था इसके सामने खड़ा ये शख्स कोई और नहीं बल्कि इसका महरम है। इसे समझ में नहीं आ रहा था वो खुश हो या इसे देखकर इतना रोए कि आज हर हद पार कर दे। तो क्या वो इसके लिए आया था? क्या इस रात इसने इसकी कॉल सुन ली थी? हाँ, तभी तो वो आया था। धर्मसाई वो पूरी शिद्दत से अपना हाथ समरा के हाथ से निकालती इसे पीछे की जानिब धक्का देते हुए दारम की जानिब भागी थी। वो नहीं जानती थी इसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी। अगर कुछ पता था तो सिर्फ इतना कि इसका मुहाफिज इसे बचाने आ गया था। धर्मसाई, हमारा बच्चा, ये हमारे बच्चे को मारना चाहते हैं, हमसे हमारा बच्चा छीनना चाहते हैं। धर्मसाई प्लीज़ बचा लें हमारे बच्चे को। ये लोग बहुत बेहिस हैं, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो सिर्फ चंद दिन का है। वो इसे ख़त्म कर देना चाहते हैं। वो दारम के करीब आते हुए इसके सीने से आ लगी और अब इसके सीने से लगी फूट फूट कर रोते हुए अपना दर्द इसके सीने में उतार रही थी, जबकि वो खामोशी से सामने खड़े इन लोगों को देख रहा था जिनकी हवाइयाँ उड़ी हुई थी। नूर, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? ये क्या ड्रामा शुरू कर दिया है तुमने? क्या तुम भूल रही हो कि तुम दारम शाह से तलाक लेने वाली हो? ओह, अब समझ में आया मुझे। तुम ये सब कुछ दौलत के लिए कर रही हो। मैं तो तुम्हें एक छोटा सा मोहरा समझती थी, लेकिन तुम तो खुद ही पूरा का पूरा एक खेल हो। मैंने तुम्हें सरमद शाह की दौलत के लिए इस्तेमाल किया और अब तुम इस बच्चे को धर्म शाह की दौलत के लिए इस्तेमाल करोगी। स्मार्ट, तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरी बेटी हो। समरा की जहर आलूदा आवाज़ इसकी समाथों से टकरा रही थी, लेकिन शायद इस वक्त वो किसी को सुनना ही नहीं चाहती थी। इस वक्त इसके कान दारम शाह के दिल के करीब थे और वो इसके अलावा दुनिया की और कोई आवाज़ नहीं सुनना चाहती थी। वो नहीं सुनना चाहती थी अपनी माँ की मतलब बड़ी आवाज़। वो नहीं जानती थी कि वो इसके बारे में क्या क्या कह रही है। इसे सिर्फ़ और सिर्फ दारम से मतलब था कि वो इसके बारे में कि वो सिर्फ और सिर्फ इसके लिए यहाँ आया है। जबकि समरा अब भी बोल रही थी और न जाने क्या क्या बोल रही थी। दारम शाह, क्या तुम इतने बेवकूफ़ हो कि अब तक इस लड़की के प्यार में पागल हो जो तुम्हें धोखा देकर यहाँ आई है? क्या तुम्हें नहीं पता कि ये किससे मोहब्बत करती है?
اس کا تعلق بین سے ہے اور یہ بین سے ہی شادی کرنے والی ہے۔ تم سے پہلے سے یہ بین سے محبت کرتی ہے اور بین کے ساتھ مل کر ہی تو اس نے تمہارے ساتھ یہ کھیل کھیلا تھا۔ اسے صرف اور صرف دولت چاہیے، ورنہ بین کے ساتھ اس کے اتنے گہرے تعلقات ہیں کہ تم چٹاخ۔ وہ نہ جانے کیا کیا بول رہی تھی جب دارم نے در کو اس کے بازو سے پکڑ کر ایک سائڈ پر کیا اور اپنی تمام تر ہمت جمع کر کے اس عورت کے منہ پر ایک زوردار تماچا لگا دیا، اس کی عمر کا لحاظ کیے بنا۔ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ وہ لمحے میں زمین بوس ہوئی، اپنے ساتھ ہونے والی اس کارروائی پر خود ہی حیران ہو چکی تھی۔ اس میں اتنی ہمت بھی نہ رہی کہ وہ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے اس شخص کے مقابل کھڑی ہو سکے۔ اس نے کبھی دارم کو آمنے سامنے دیکھا ہی نہیں تھا، لیکن وہ اصغر شاہ کی مکمل کاپی لگ رہا تھا۔ ہاں، لیکن اصغر شاہ سے زیادہ رعبدار، اس سے زیادہ پرکشش۔ اپنے منہ پر ہاتھ رکھے وہ اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو اب پنجوں کے بل اس کے قریب بیٹھتے ہوئے نفرت سے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، خبردار، خبردار جو تم نے میری بیوی کے کردار کے خلاف ایک لفظ بھی کہا۔ وہ دارم شاہ کی بیوی ہے اور جب تک وہ دارم شاہ کی بیوی رہے گی وہ کبھی میرے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتی، یاد رکھنا، کیونکہ مجھے اپنی محبت پر پورا یقین ہے۔ وہ مجھ سے محبت کرے یا نہ کرے، لیکن وہ کبھی میرے ساتھ دھوکے بازی نہیں کر سکتی۔ میں جانتا ہوں وہ مجھ سے پیار نہیں کرتی، میں جانتا ہوں میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، لیکن وہ کتنی پاک دامن ہے اس کا گواہ میں خود ہوں۔ خبردار جو کسی نے میری بیوی کے کردار پر انگلی اٹھائی، ہاتھ کندھے سے الگ کر دوں گا۔ اس کے پیٹ میں میرا بچہ ہے۔ تمہیں کس نے حق دیا میرے بچے کو قتل کرنے کا؟ کس کی اجازت سے تم نے یہ قدم اٹھایا؟ اور یہ ڈاکٹر، یہ آج کے بعد ڈاکٹر کہلانے کے لائق نہیں رہے گی، کیونکہ اس کے اس کارنامے کے بارے میں پورا ہسپتال جان چکا ہے، اور یہ بھی کہ اس سے پہلے اس نے ایسے کتنے کیسز اپنے ہاتھ میں لیے ہیں۔ اس کا کام تو آج ہی ہو جائے گا۔ وہ چٹکے پر چٹکے دے رہا تھا۔ ڈاکٹر کا دل چاہا کہ وہیں پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دے۔ اس ڈاکٹر کا تو اب اللہ ہی حافظ تھا، اور کسی کی مرضی کے خلاف اس کا ابارشن کروانا بھی ایک گناہ ہے جس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ وہ اس کے قریب سے اٹھتا ہوا ایک نظر در کی جانب دیکھتا دروازے کی طرف بڑھا۔ کچھ نہیں ہوگا مجھے، تم کچھ نہیں جانتے، میں تمہاری دھمکیوں سے ڈرنے والی نہیں ہوں دارم شاہ، سمرا نام ہے میرا، اور اگر کوئی قانون میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، مائک اور بین مجھے کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہوتی ہوئی پوری کانفیڈنس سے بولی۔ دارم نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ تھی۔ تمہارا بین اسمگلنگ کے الزام میں اس وقت جیل میں ہے، اور تمہارا شوہر اسمگلنگ کے کاموں میں اس کا ساتھ دینے پر پولیس کی نظر میں ہے۔ فی الحال تو تمہیں اس ہسپتال میں چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں بھاگ چکا ہے، لیکن پولیس اس کی تلاش کر رہی ہے، جلد ہی مل جائے گا، اور وہ بھی تمہیں سلاخوں کے پیچھے ہی ملے گا، کیونکہ دارم شاہ کبھی کچی گولیاں نہیں کھیلتا۔ اگلی دفعہ پنگا لینے سے پہلے ٹھیک سے سوچ لینا کہ کس کے ساتھ دشمنی مول لے رہی ہو۔ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ مجھے تمہارے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ در جب سے یہاں آئی ہے میں مسلسل تم لوگوں کے ایک ایک مومنٹ پر نظر رکھے ہوئے ہوں۔ تم کیا کرتے ہو، کب کرتے ہو، کس طرح، کب کہاں جاتے ہو، ہر چیز پہ نظر ہوتی ہے میری۔ یہ تمہاری سوچ ہے کہ تم مجھ سے چھپ کر بیٹھے ہوئے ہو۔ پولیس باہر کھڑی ہے اور تمہاری اگلی منزل پولیس اسٹیشن ہے۔ چلو آؤ در 12 بجے کی فلائٹ سے
ہمیں پاکستان جانا ہے۔ وہ اسے مخاطب کرتا تیزی سے باہر نکلا تھا، جبکہ وہ اپنے آنسو صاف کرتی ایک نظر اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھتی سر اٹھا کر اپنے دوپٹے کی جانب گئی، بیڈ سے اپنا دوپٹہ اٹھایا، ٹھیک سے اوڑھا اور اس کے پیچھے بھاگ گئی۔ تمہیں کچھ چاہیے؟ اسے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے دارم نے پوچھا تو وہ بنا کوئی جواب دیے فوراً نہ میں سر ہلاتی گاڑی میں بیٹھی۔ ہم کب تک پاکستان پہنچ جائیں گے دارم سائیں؟ میں واپس کبھی یہاں نہیں آؤں گی، کبھی بھی نہیں۔ یہ ملک صرف تکلیفیں دیتا ہے۔ میں ساری زندگی کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ میں اب ساری زندگی آپ کے پاس رہوں گی، وہیں پر اپنے بابا سائیں کے پاس۔ مجھے نہیں جانا کہیں پر بھی۔ میں ہمیشہ ہمیشہ آپ کے پاس رہنا چاہتی ہوں۔ آپ کبھی مجھے خود سے الگ مت کیجیے گا۔ مجھے یقین ہے آپ مجھے لینے ضرور آئیں گے۔ اور دیکھیں، میرا یقین آپ کو یہاں میرے پاس کھینچ لایا۔ اگر آج میرے بچے کو کچھ ہو جاتا تو میں کبھی زندگی میں اپنے آپ کو معاف نہیں کر پاتی۔ مجھے نہیں پتا آپ نے فون پر کچھ سنا بھی تھا یا نہیں سنا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ اس نے آپ کو میرے لیے بھیج دیا، ورنہ آج ہمارا اتنا بڑا نقصان ہو جاتا جس کی بھرپائی ہم زندگی بھر نہیں کر پاتے۔ اس کے کندھے پر سر رکھے وہ آنسو بہاتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ دارم بالکل خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا جب اس کا فون بجا۔ ہاں انسپکٹر بولو، کوئی خبر ملی اس مائک کی؟ وہ جہاں بھی ہے اسے پکڑو۔ میں اور کچھ نہیں سننا چاہتا، بس وہ آدمی مجھے جیل کی چار دیواریوں کے پیچھے چاہیے۔ وہ اپنی گاڑی اسی طرح چلاتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے فون پر بات کرنے میں مصروف تھا۔ سر ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، ہم جلد ہی اسے پکڑ لیں گے، آپ فکر نہ کریں۔ آج آپ کی 12 بجے کی فلائٹ ہے، آپ یہاں سے پاکستان روانہ ہونے والے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی فلائٹ لینڈ ہونے سے پہلے ہم آپ کو خوشخبری سنائیں گے۔ وہ مکمل خوشامدی انداز میں بولا۔ ٹھیک ہے، دیکھتا ہوں کتنی خوشخبری سناتے ہو تم۔ خیر، یاد رکھنا، اگر تم نے میرا کام نہیں کیا تو اپنی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اس کے خوشامدی انداز پر غور کیے بنا وہ انسپکٹر خاموشی سے اوکے سر کہتا فون رکھ چکا تھا، جبکہ در بھی خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ ایئرپورٹ کے باہر آ کر گاڑی رکی تو اس نے کسی اور کو فون کیا، نہ جانے وہ اس سے بات کیوں نہیں کر رہا تھا، شاید ناراض تھا، اسے اگنور کر رہا تھا۔ ہاں راشد، میں گاڑی یہیں ایئرپورٹ کے باہر چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم یہاں سے لے جانا۔ اور وہ ٹکٹس اور ضروری کاغذات نکالتا ہوا در کو اشارہ کر کے گاڑی سے نکلا۔ وہ بھی اس کے ساتھ ہی باہر نکلتے ہوئے ایئرپورٹ کے اندر داخل ہو گئی۔ اس کے ہاتھ میں تھامے وہ اسے اپنے ساتھ لے تو آیا، لیکن بالکل خاموشی سے اس کے ساتھ چلتے ہوئے اب شاید اپنی خوشیوں کا سفر شروع کرنے جا رہی تھی۔ دارم سائیں، آپ اتنے خاموش کیوں ہیں؟ کیا ہوا؟ کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ وہ اس کا ہاتھ تھامے ہوئے اس سے سوال کر رہی تھی، جبکہ دارم آنکھیں بند کیے سیٹ کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے نہ جانے کن خیالوں میں کھویا ہوا تھا۔ چاچا سائیں کو فالج کا اٹیک ہوا ہے۔ وہ زندگی میں کبھی خود نہیں بول سکتے اور نہ ہی شاید وہ کبھی چل پھر پائیں گے۔ وہ زندگی بھر کے لیے پیرالائز ہو گئے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اب شاید ان کی زندگی صرف اسی طرح سے گزرے گی۔ وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالتے ہوئے بولا تو در حیرانگی سے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ کس کے بارے میں بات کر رہا تھا؟ کیا وہ اس کے باپ کے بارے میں بول رہا تھا؟ کیسے؟ وہ بس اتنا ہی بول پائی۔ بین نے انہیں جو فون کیا تھا، اس میں ہونے والی باتوں کی وجہ سے چاچو سائیں یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائے اور ان کی یہ حالت ہو گئی۔ وہ اس دن تمہیں اپنی جائیداد سے آگ کر دینا چاہتے تھے، قسمت نے ساتھ نہ دیا۔ ان کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو گئی تو مجھے انہیں فوراً ہسپتال لے کر جانا پڑا، اور ڈاکٹر نے جو کہا اس کے بعد مزید کچھ کہنے اور سننے کے لیے باقی بچا ہی نہیں تھا۔ بابا سائیں انہیں ایک
ہفتے کے بعد یہاں سے پیرس لے کر جانے والے ہیں۔ بس اللہ نے چاہا تو وہاں ضرور کچھ بہتر ہو جائے گا۔ وہ جیسے اس سے زیادہ خود کو ہمت دے رہا تھا، جبکہ در کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ وہ تو اپنے باپ کو ٹھیک ٹھاک چھوڑ کر آئی تھی۔ وہ کہاں جانتی تھی اس کا باپ اتنا بیمار ہو جائے گا۔ تو کیا پیرس جا کر بابا سائیں ٹھیک ہو جائیں گے؟ اس نے کافی دیر کے بعد پوچھا۔ اگر اللہ نے چاہا تو ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ بس ان کے حق میں بہتری کرے۔ تم آرام کرو۔ اس کنڈیشن میں تمہارے لیے سٹریس لینا برا ثابت ہو سکتا ہے، اور میں اپنے بچے کے معاملے میں کسی طرح کا کوئی نقصان برداشت نہیں کروں گا۔ اس کے لہجے میں واضح وارننگ تھی، جسے محسوس کر کے در کو کچھ عجیب سا لگا، لیکن بولی کچھ بھی نہیں۔ جس طرح وہ سیٹ کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں موندے ہوئے تھا، وہ بھی آنکھیں بند کر کے وہیں سونے کی کوشش کرنے لگی۔ گھر میں اس کا گرینڈ ویلکم ہوا تھا۔ کسی نے کوئی دوسری تیسری بات کی ہی نہیں تھی۔ بس وہ اپنے بابا سائیں سے ملنا چاہتی تھی۔ بیٹا سائیں، اب تم آرام کرو۔ اپنے بابا سائیں سے بعد میں مل لینا۔ وہ اس وقت آرام کر رہے ہیں۔ دوائیوں کے زہر اثر ہے۔ فی الحال تمہارا ان سے ملنا شاید ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اپنی حالت کی وجہ سے وہ بار بار جذباتی ہو جاتے ہیں، اور ڈاکٹر نے فی الحال انہیں ٹینشن لینے سے منع کیا ہوا ہے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولے، نہ جانے دارم سائیں نے گھر میں کیا بتایا تھا کہ کسی نے بھی اس طرح کا کوئی سوال نہ کیا۔ کیا آپ لوگ اس کے بچے کے لیے سب لوگ اس کے بچے کے لیے بے حد خوش تھے۔ ہر کسی کے لیے دارم شاہ کا بچہ اہمیت رکھتا تھا۔ کسی نے بین یا سمرا کے بارے میں کوئی بات کی ہی نہیں تھی، جبکہ اس بارے میں وہ سب لوگ جانتے بھی تھے۔ دارم سائیں اسے دروازے پر ہی چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے اندر تک قدم بڑھائے تھے، لیکن اندر اسے کسی کے بھی سوال کا جواب دینے کی ضرورت نہ پڑی۔ زاوش اسے خود کمرے میں چھوڑنے کے لیے آئی تھی، جبکہ کچھ دن پہلے تک وہ اس سے اتنی زیادہ ناراض تھی کہ صرف وہی جانتی تھی۔ ڈر میں کتنی خوش ہوں تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتی۔ میں پھپھو بننے والی ہوں، اور حالہ بھی۔ اپنی یہ خوشیاں کس سے شیئر کروں؟ میں نے اس ثانیہ کو بتایا تو کہتی ہے اس میں کون سی بڑی بات ہے، میں بھی تو حالہ بننے والی ہوں، تو پھپھو بننے والی ہوں، میں بھی تو پھپھو بننے والی ہوں۔ لیکن ایک بار تمہارا اور ادا سائیں کا بچہ آ جائے، پھر میں نے ثانیہ کو اٹھانے کے لیے بھی نہیں دینا۔ وہ صرف میرا شہزادہ ہوگا، اور صرف میں ہی پیار کروں گی، میں تمہیں بھی نہیں دوں گی۔ وہ کمرے میں آتے ہوئے اس کے پاس بیٹھی اپنی ہی انداز میں بولتی چلی جا رہی تھی، جبکہ در مسکراتے ہوئے اسے سن رہی تھی۔ اس کے انداز میں کوئی شکوہ، کوئی شکایت نہیں تھی۔ نہ جانے دارم نے سب کو اس کے بارے میں کیا بتایا تھا کہ کسی کے لبوں پر کوئی سوال تک نہ آیا۔ وہ خود حیران تھی کہ اب تک اس سے کسی نے بھی کوئی سوال کیوں نہیں کیا۔ زاوش سے ساری باتیں ہم بعد میں کریں گے، پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ میرے جانے کے بعد یہاں کیا ہوا تھا۔ بابا سائیں کی یہ حالت میری وجہ سے ہے، میں جانتی ہوں، لیکن مجھے یہ سب کچھ کے بارے میں جانتی ہوں۔ نور پلیز تم مت رو، ہمیں سب کچھ پتہ ہے۔ دارم ادا سائیں نے ہمیں سب کچھ بتایا ہے۔ تم لوگوں کے خلاف سازش کی گئی تھی۔ چاچو سائیں کو بین نام کے ایک آدمی کا فون آیا تھا، اور اس نے چاچو سائیں سے بہت گری ہوئی باتیں کی تھی تمہارے بارے میں۔ اور پھر سمرا تمہاری موم نے بھی فون پر یہی کہا کہ تم طلاق چاہتی ہو، اور تمہیں دارم ادا کے ساتھ ساری زندگی نہیں رہنا۔ ہم سب کو بھی یہی لگا تھا کہ تم نے خود وہ فون کروایا ہے، لیکن بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے۔ تمہاری ماما نے یہ سب کچھ کیا ہے، لیکن تمہاری ماما ایسا کیوں کرنا چاہتی ہیں یہ کسی کو نہیں پتہ، لیکن انہوں نے سچ میں تمہارا نام لے کر گھر پہ فون کیا تھا اور کہا تھا کہ تم طلاق چاہتی ہو۔ دارم ادا سائیں بہت زیادہ غصے میں تھے۔ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ شاید ان کی جان بھی نہ بچے، لیکن اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کا ساتھ دیتا ہے، تو وہ بلا دارم ادا سائیں کا ساتھ کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ ہم سب کو ان کی باتوں پر یقین آ گیا۔
لیکن ہم سب کو ان کی باتوں پر یقین آ گیا تھا، لیکن پرسوں اچانک دھرم ادا سائی نے کہا کہ وہ تمہیں لینے کے لیے جا رہے ہیں، اور یہ بھی بتایا کہ گھر میں جو کوئی بات ہوئی ہے وہ سب جھوٹ تھا، ایک سازش تھی جو سمرا نے کی تھی سرمن چاچو سائی کے خلاف۔ وہ ان سے بدلہ لینا چاہتی تھی اور ہمارا کوئی بہت بڑا نقصان کرنا چاہتی تھی، لیکن اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ ان کا شوہر اور وہ آدمی جس کا نام تمہارے نام کے ساتھ جوڑا گیا تھا وہ کسی کیس میں پکڑے گئے۔ دیکھا کیسے اللہ نے اپنے بندوں کا ساتھ دیتا ہے۔ وہ بے حد خوشی سے اسے اپنے ساتھ لگائے بولے جا رہی تھی، یعنی کہ دھارم سائی نے خود ہی ہر چیز کو ایک سازش کا نام دے کر گھر میں یہ بات ختم کر دی تھی، لیکن دھارم کو خود اس بات پر کتنا یقین تھا یہ تو اس کے آنے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ نمبر ریئل 84۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں کل کی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ کل کی طرح آج بھی بہت سارے لائکس اور بہت سارے کمنٹس کرنے ہیں آپ لوگوں نے۔ انشاءاللہ کل ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، جلدی دینے کی کوشش کروں گی، لیکن سیریسلی اصل بات یہ ہے کہ لکھ بھی لوں تو ریکارڈنگ کرنے میں بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے، اور یوٹیوب بنا ریکارڈنگ کے ایکسیپٹ نہیں کرتی ویڈیو، تو بڑی مشکل سے لکھ رہی ہوں، بڑی مشکل ہو جاتی ہے آفٹر افطاری کرتے اس کو ریکارڈنگ کرتے ہوئے۔ لکھ تو میں لیتی ہوں دن میں تھوڑا تھوڑا کر کے، جتنا مجھ سے ہوتا ہے میں لکھ لیتی ہوں، لیکن یہ ہے کہ ریکارڈنگ میں مجھے تھوڑی بہت مسئلہ ہوتا ہے، تو اس لیے میں لیٹ ہو جاتی ہوں۔ کل تو ہے بجلی کی وجہ سے لیٹ ہو گئی تھی، ظالموں نے رمضان میں بھی بجلی لے کر جانا نہیں چھوڑا۔ تو ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل، تو آپ دعاؤں میں یاد رکھیں، سحری افطاری میں جب بھی اپنے لیے دعا کریں میرے لیے بھی دعا کر دیا کریں، بس اور کچھ نہیں چاہیے آپ کی رائڈر کو۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔